शेख आप माशाल्लाह आपने मल्टीपल मैरिजेस की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस हवाले से। तो जनरली इस हवाले से जो हम मर्द और ख़वातीन इसके हवाले से शकूक व शुबहात का शिकार हैं और इसको जुल्म समझते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, अच्छा अगर किसी को करनी है तो वो किसी मुतल्लिका से या किसी बेवा से ही करे, वैसे किसी और से नहीं की जा सकती। तो नीयत अच्छी हो तो की जा सकती है, वरना नहीं। और ख़वातीन इसमें बहुत रिटेलिएशन शो करती हैं। मैं जनरली पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे सवालात भी आते हैं और बहुत सारी ख़वातीन जो है, यानी मर्द जनरली वॉर्स में, वैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मर्द होते हैं तो उनकी डेथ रेट ज़्यादा है। ख़वातीन की तादाद भी हमारे यहाँ पूरी दुनिया में इट्स मोर देन लाइक 60%। तो क्या इस्लाम में कहते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस वाले? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट मी शेयर न्यूज़ विद यू। उम्मत चेंज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सुपीरियर साइकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। द यूथ आर चेंजिंग द रोल मॉडल्स। जैसे रबिया बिन आमिर ने कहा था रुस्तम को, जिना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद। हम लोगों को लोगों की ग़ुलामी से निकाल के एक रब की ग़ुलामी में डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। If you want Youth Club to continue its work, support us right here. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. इसमें पहली ये बात है कि वाकई जब कोई आ जाता है ना इस पे, यानी जान कुर्बान करने पे कि मैंने उसकी शादी करनी ही करनी है, तो और कोई सूरत जब नज़र ना आए तो ये कहा जाता है अगर करनी है तो किसी नीडी से, किसी बेवा से, मुतल्लिका से करें। और जब आप उस पर भी एग्री हो जाते हैं ना तो फिर हंगामा फिर भी खड़ा होता है। यानी ये वैसे बात एक टाइम गुजारने के लिए की जाती है, वरना नहीं की जाती। शेख मर्द के लिए जिहाद यही है आज के दौर अफजल ये साइड नोट पे था। जब से 9/11 हुआ है ना, उसके बाद से तो जिहाद बड़ा नरम रह गया। तो इसको जिहाद की बजाय कोई और नाम दिया जाए तो बेहतर, यानी बैटल फील्ड, यानी जहाँ पे तोपे बल्कि ये कि आप ऐसे समझें कि आप सामने हैं और तोप सामने आपकी खड़ी है और रेडी है वो ना। और तोप के जो गोले हैं शेख वो बर्तन है वो बेलन है, वो चमचे हैं, हस्बे हाल का। ये बड़ा जुर्म बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। ऑन अ सीरियस नोट, वल्लाही मैं यहाँ पे ना एक बात नकल करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम की, हफ़ीज़ उस्मान मोहम्मद रहमहुल्लाह। वो कहा करते थे कि हमारी ख़वातीन मुसलमान हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक इन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया। हैरानी इस बात पर है कि एक से ज़्यादा मैरिजेस का फ़ायदा ख़वातीन को है। ख़वातीन को ही एक नाम मिल रहा है, ख़वातीन को एक घर मिल रहा है, ख़वातीन को एक रिलेशन मिल रहा है, एक इज़्ज़त एहतराम की ज़िंदगी मिल रही है, उनका ईमान मुकम्मल हो रहा है। और इस पर ख़वातीन को ही एतराज़ है। ख़वातीन ही उनकी दुश्मन बनती हैं, ख़वातीन ही रुकावट डालती हैं, ख़वातीन ही फसाद करती हैं। अब मसला ये है कि ख़वातीन जब ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं, मर्द तो उसमें वैसे ही बेचारा पिस जाता है, माँ सिवाय उन मर्दों के जो इस मामले में जुल्म करने वाले हैं। और जो जुल्म करने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा, रेशो ज़्यादा है जो पहली बीवी के साथ जुल्म करने वाले हैं, यानी उनकी एक ही बीवी है उस पर भी जुल्म कर रहे हैं। सही बात, ठीक है ना। तो सारे एतराज़ात जो दूसरी शादी के हवाले से किए जाते हैं वो सारे एतराज़ात पहली शादी पर भी होते हैं। इसके बावजूद भी लोग पहली शादियाँ कर रहे हैं जी। तो दूसरी शादी के मामले में देखो, इस्लाम का जो मामला, मैं इस पर हैरान हूँ, कुछ ख़वातीन वो भी अपना इसमें ना थोड़ा सा स्कॉलराना हरकतें करने की कोशिश करती हैं कि वो कहती हैं कि नहीं देखें मुझे मरवाओ, ऐसे नहीं करो। स्कॉलराना में थोड़ी सी होती है पहले ही वो जो है ना, वो किसी को पता चलता है, आप लोगों को सबको पता ही है कि पता चलता है कि मेरे साथ है कोई भाई, तो वो उनके पीछे घर वाले परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह खैर ही करे। अब तो इसमें वो ऐसे अजीबो गरीब एतराज़ात पेश करना शुरू कर देती हैं, जैसे वलन तस्ततीउ अन तअदिलु बैन अन्निसा। अल्लाह ने कह दिया तुम कभी भी इस्तिताअत रखोगे ही नहीं कि तुम वो अदल कर सको। तो जबकि एक से ज़्यादा शादियाँ तो अदल के साथ वो हैं। ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं। पहली जो शादी है ना उसमें भी अदल ज़रूरी है, इसलिए कि आप सिर्फ अपनी बीवी को निकाह करके जंगल में थोड़ी रहोगे, बाकी रिश्तेदार अजीज़ व अकारीब हैं। इस आयत की तफसीर क्या है फिर, यानी अगर कोई पूछता है तो? इस आयत की तफसीर ये है कि जहाँ पर अदल की नफ़ी की गई है ना कि तुम कभी भी इंसाफ नहीं कर सकोगे, वो दिल के मामलात में अदल, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कर सके थे। आपने भी कहा था कि मैं अदल करता हूँ, जिनमें अदल का हुक्म है आप उसमें करते थे,
آپ تو ظالم نہیں تھے، بالکل لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا دل کا میلان اس پر میرا کنٹرول ہی نہیں ہے. وہ عائشہ کی طرف زیادہ تھا. وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ تھا اور باقی سب یہ سمجھتی بھی تھیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتی تھی. اس لیے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری گفٹ کر دی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو. ایک بہت دلیل بھی آتی ہے اس میں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے حضرت علی بن ابی طالب کو منع کیا تھا کہ میری بیٹی یعنی تم نے ایک اور شادی نہیں کرنی جب تک فاطمہ ہے. تو یہ بھی اس بڑی میں کچھ دلیل- لمبی ڈیبیٹ ہے. اصل چیز اس پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا وہ اس سے کیا تھا کہ ابنت نبی اللہ اور ابن عدو اللہ. نبی اللہ اور عدو اللہ کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں وہ کن سے شادی کرنا چاہتے تھے یہ بتایا، یعنی ابو جہل کی بیٹی ابو سے جہل کی بیٹی سے. شادی کرنا چاہتے تو تھے جو کزن تھی یہ ان کی. ہاں اصل میں یہ چیز تھی امام مالک. ہوں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو کیوں روکیں گے؟ اگر روکا ہی ہوتا تو بعد میں زیادہ شادیاں کیوں کی؟ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروموٹ اس کو کیوں کیا؟ وہ ایک خاص سینیریو تھا، ایک الگ بات تھی. دوسرا یہ کہ دیکھیں اس میں بھی وہی باتیں ہیں. لوگ جیسے ہم باقی چیزیں ڈسکس کرتے جا رہے تھے اس میں تو چلے وہ لوگ ہیں نا جو ڈیویٹڈ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان تک تعلیم ٹھیک سے نہیں پہنچی، علم نہیں پہنچا. میں اپنی بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ تک تو علم پہنچ چکا ہے. دیندار لوگوں کی جو بیویاں ہیں دیندار گھرانوں میں پریکٹسنگ مسلمز، وہ جو خواتین ہیں وہ اس معاملے میں بالکل ہٹلر بنی ہیں. انہوں نے واقعی ہی سبحان اللہ انتظام پورا کر رکھا ہے کہ اگر ہمارے شوہر نے میرے شوہر نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے کس کس طرف سے وار کرنا ہے وہ پہلے انہوں نے پوری اسٹریٹجیز کے بنائی. شکل میں انسیکیورٹی کیا ہے؟ انسیکیورٹی ماس میں اس کے کچھ بھی نہیں کہ وہ جو ایک ذہن میں ڈالا گیا نا کہ آپ میں کیسے شیئر کر پاؤں گی، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری محبت اور میری جو اس کے ساتھ ایک وہ لوائلٹی ہے نا دھوکہ یہ اس میں یہ دھوکہ ہوگا، یہ کوئی اور آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ حکم ہی نہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا قرآن کریم میں سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سب سے سیدھی مضبوط راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی اسلام کی جتنی بھی ڈومینز ہیں پریکٹس کی، علم کی، نالج کی سب دنیا کے تمام سسٹمز سے، دنیا کی تمام ڈومینز سے بہت اعلیٰ، بہت برتر ہے. اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک انسان میں اور اللہ تعالیٰ میں فرق ہے. ڈیوائن نالج ہے نا. اس پر شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے جو بہت بڑے مفسر کریم میں گزرے ہیں اور انہوں نے قرآن کی تفسیر بالقرآن وہ ایک کتاب اضواء البیان لکھی ہے. اس میں انہوں نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اس کی شرح کی ہے قریب کوئی میرا خیال کوئی 40 کے قریب یا اس کے قریب صفحات. اللہ ایمان کو اتنا بوسٹ کرنے والے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اسلام کی تمام چیزوں میں مضبوطی کیا ہے، وراثت کے معاملات میں، عبادت کے معاملات میں، عقائد کے معاملات میں. اس میں انہوں نے ایک اس کو بھی ڈسکس کیا کہ ہمارے اتنے نادان لوگ ہیں اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ہیومینٹی کے لیے ایک سلوشن ہے، خواتین کے لیے ایک مدد ہے اور اسلام کی بڑھوتری کے لیے ایک ہے. ظلم نہ ہو. اور یہ جو پہلی اگر یہ خاتون ہے اگر اس کو یہ خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے تو واللہ یہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. اس کو ٹائم زیادہ مل سکے گا، اس کو راحت زیادہ مل سکے گی، اس کو یعنی بہت ساری برکات ہیں اس میں، بہت زیادہ برکات ہیں اس میں. اور دوسری طرف کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ آپ اس بے کراہت کی وجہ سے اللہ کے ہاں اپنا ایمان ہی داؤ پہ لگا لیں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں جو خاتون اس چیز کو ناپسند کرتی ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتی ہے. کیا مطلب اس کو ناپسند کرتے ہیں. ناپسند جو کرنے والی کہ یہ دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جیسے وہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے علماء حضرات یہ ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے، ان پہ بھی کوئی نہیں کرتا. اس لیے علماء نے بھی ظاہر گھر جانا ہوتا کیا کریں بیچارے. اور وہ تو ہوتے بھی مطلب اس معاملے میں وہ ہوتے نہیں کہ چلے بندہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، جانا بھی گھر ہی ہے. لیکن یہ ون آف دی آپشنل چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جن کو ناپسند کیا جا سکتا ہے. عورتیں دیکھیں وہ میرے خیال سے حکم کو ناپسند نہیں کرتی، وہ اپنی ذات کے لیے یہ پسند غلط فہمی ہے. ٹھیک، لیکن یہ جو جیلسی کا جو کانسیپٹ ہے کہ جیلسی اپنی جگہ پر امہات ہے، ہو المومنین میں بھی سکتی تھی ہے، ایک تھوڑی سی وہ یہ بات بالکل غلط ہے، قطعاً غلط ہے کہ امہات المومنین میں جیلسی تھی. یار جیلسی اگر ہو، اللہ اکبر، پوری ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں اور اتنے سال کے عرصے میں 3 واقعات سے زیادہ آپ کو دکھاؤ، اس کو جیلسی کہتے ہیں. وہ جیلسی جو 2-3 واقعات ہیں، وہ 2-3 واقعات ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک گھر میں ماں اور بیٹی اکٹھے ان میں کوئی ہو جاتا ہے. اگر تھے دو تو وہ بھائیوں میں ہو انسان، جاتا ہے، دو دوستوں میں ہو جاتا ہے. آپ گھر میں جب شادی سے پہلے تھے
بھائیوں میں، بہنوں میں، والدین میں کبھی کچھ نہیں ہوتا یار. 100 چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ تو بہت معمولی سی چیز تھی. کیا چیز تھی؟ یہ بھجوایا، اب میری طرف وہ کھانا ہے، ایک بیگم نے کہا اور انہوں نے ہاتھ مارا اور وہ گر گیا. ایک ہوتا ہے کہ غیرت بنا ہوتا ہے غیر، یہ غیرت اصل میں جیلسی اس کو کہنا ٹھیک نہیں ہے. غیرت بالکل ایک الگ چیز ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی یہی لفظ یوز کیا. ہاں، ورنہ یہ کبھی ہماری خواتین اس کو ڈسکس نہیں کرتی، نہ ان کے سامنے آتا ہے، نہ لوگ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیوی، جس بیوی کے پاس باری ہوتی تھی اس کے ہاں جمع ہوتی تھی ہر روز. ہاں گیٹ ٹوگیدر. یہ جیلسی ہے جناب. بھائی آپ ایسی جیلسی کرو، اس کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ جو میں ناپسندیدگی کی بات کر رہا ہوں، جو خواتین یہ کہتی ہیں نا سمارٹ بننے کی کوشش وہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ذرا سوچیں گی نہیں، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے. تھوڑا سوچ لیں، بات پسند ہے تو قبول کر لیں، نہ پسند ہے تو پھر بھی قبول کر لیں. اسلام کی بات ہے نا، میں تو کہہ نہیں دوں. فلا وربک، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 65. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. نمبر 1 مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. جو فیصلہ قرآن کا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو قبول کرنا، اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی نہ ہونا. یہ اچھی طرح سے ہم سب سن لیں. یہ آیت کا ترجمہ پورا بتا دے سکتے ہیں. فلا وربک، اللہ تعالیٰ خود اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہے ہیں، اور یہ قرآن میں کسی اور جگہ پہ نہیں. فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ ان کے درمیان جو بات اختلاف پکڑ گئی، ڈفرنس آف اوپینین آ گیا، تو جب تک آپ کو وہ فیصلہ کرنے والا مقرر نہیں کریں گے، یعنی آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث اور آپ کے اوپر جو نازل ہوا دین قرآن، اس سے جب فیصلہ نہیں کروائیں گے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے. پہلی بات کہ اس میں جو اوپینین بنانا ہوگا ہمیں، مرد ہو یا خاتون، وہ بنانا ہوگا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. دوسری چیز وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، پھر جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی کسی طرح کی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے. تنگی، حرجن ایک الگ چیز ہے، کراہت اس کے بعد کا درجہ ہے. حرج کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا مطلب کھٹکا آ گیا اور بندہ اس پہ تھوڑا سا نا سٹک ہو گیا، انکمفرٹیبل ہو. ہاں، سٹک ہونے کے بعد پھر کراہت شروع ہوتی ہے. تنگی پہ بھی پکڑ ہے سر. اس معاملے میں تنگی اگر آپ نے دل میں آئی، نکل گئی تو کوئی پکڑ نہیں، لیکن آپ نے اس تنگی کو دل میں جگہ دی، اس کو سوچا، ایون اس پر بات کی، تو کیونکہ نیک اور صالح اعمال کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی تنگی ہوتی ہے. فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تنگی ہو سکتی ہے. آپ مان رہے ہیں کہ فجر کے لیے مجھے اٹھنا چاہیے، تھوڑی سی مجھے اٹھنے میں ہو رہی ہے، عملی طور پر یہاں پہ آپ اس کو تسلیم تو کرو. یہ تنگی ہے کہ یار فجر کا ٹائم اس ٹائم کیوں سیٹ کر دیا، یعنی کیا ضرورت تھی اس کی کہ فجر کا ٹائم اس ٹائم رکھ دیا، اٹھنا پڑے گا. تو یہاں پہ حرجن سے مراد یہ کہ دل میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، یسلم تسلیما، یہ دونوں لفظ یسلم کے بعد تسلیمہ جو کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے پورے دل و جان سے، پوری خوشی سے، پوری طرح سے علل اعلان کہیں کہ بھائی ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. یہ ہے ساری. اور اس کے علاوہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ ہے. کیا ہے وہ کہ کسی مومن مرد اور خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة، ٹھیک ہے، کہ ان کا کوئی اختیار باقی رہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ ہم حکم کی نہیں، وہ مخالفت ویسے ایک اور ہے. نہیں، اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو وہ اصل میں آپ کو یہ حکم ہی برا لگ رہا ہے، آپ کو یہ اسلام کا یہ والا حصہ ہی برا لگ رہا ہے. ورنہ کوئی اتنی ریٹیلیشن کیسے دے سکتا ہے یار، کہ آپ نے اگر ایسے کیا تو میں کھلا جاؤں، یہ کامن یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ کیا آپ کا شوہر کیا کرنے جا رہا ہے، یعنی وہ کر کیا رہا ہے کہ آپ اپنے اتنے بہترین، جس کو آپ کہتے ہیں میرا شوہر، اگر شادی نہ کرو تو میرے شوہر جیسا تو ہے ہی نہیں، میں تو محبت میں کسی کو گوارا ہی نہیں کرتی، میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کے شوہر سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ آپ جان دینے پر تھی اور اب آپ اس پہ ہیں کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ رہنے نہیں بننے کے ساتھ. اور آپ اگر مثال کے طور پہ آپ نے کھلا لے لیا، کھلا لینے کے بعد یا تو آپ آگے شادی کریں گی یا نہیں کریں گی. اگر کریں گی تو ممکن کم ہوگا، خاص طور پہ اگر بچے بھی ہیں، کہ آپ کو کوئی پہلی شادی والا بندہ ملے، یہ کم ہوگا. اچھا، اگر دوسری شادی والا ملے گا اور آپ راضی ہوگی، اس کی دوسری جو آپ نے بیوی کرو، اس کی پہلی بیوی رہو، دوسری پر راج کرو، اس کو ہنس کے اس کو قبول کرو. اور اگر آپ کے بچے ہیں ہی نہیں تو آپ نے ایک بندے سے طلاق اور خلا لیا کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے،
اور اس نے آپ کو بتا دیا, آپ نے دوسرے سے نکاح کر لیا, پتہ چلا کہ 2 سال بعد جوان نے کھڑا کر دیا, اور 3 سال بعد آپ کو بتایا کہ میں معصوم کی شکل بنا کے میں معذرت چاہتا ہوں, دوبارہ گزارش ہے کہ میں فدوی نے 1 سال پہلے شادی کر لی تھی, آپ کو بتایا نہیں, پھر آپ کا کیا بنے گا؟ تو اللہ اکبر, آپ کھلے دل سے اس کو قبول تو کرو, انجوائے کرو بھائی اس کو, زندگی کا مزہ ہے اس میں. لیکن یہ جملہ کہ میں حکم سے مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں حکم کو بالکل ناپسند نہیں کرتی, لیکن میں خاوند کو شیئر نہیں کر سکتی. حالانکہ اس پہ آپ نے بات کی ہے تھوڑی, اپنے لیے پسند نہیں کرتی, اپنے لیے پسند نہیں کرتی کہ میں دین آپ کا اپنے لیے ہے. آپ یہ کہیں کہ میں فلاں کے لیے پسند نہیں کرتا, یہ تو آپ کا دین نہ ہوا. میں اپنے لیے پسند نہیں کرتی, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ اپنے لیے کیوں وہ بات پسند نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ بنائی؟ یہ جو بات ابھی آپ نے اس کی مثال ایسی ہے, ہاں مجھے پتہ ہے تہجد کا بہت اجر ہے, تو میں اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھو رات کو لیٹ سونا اور باقی بھی وظائف ہوتے ہیں, رات کے کئی معاملات ہوتے ہیں, تو میں مطلب تہجد مطلب اپنے لیے مجھے اتنا پسند نہیں. یعنی کوئی بھی چیز یہ دوسری شادی کی جگہ پر کوئی بھی حکم رکھے گا نہیں, مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے, پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس جگہ سے آپ بول رہے ہیں. ویسے کیا خلا لینا الاؤڈ ہے کسی خاتون بغیر کسی سبب کے نہیں لینا چاہیے؟ اگر یہ سبب کہتے ہیں دوسری شادی سبب ہے, واللہ میرے خیال میں دنیا اور آخرت تباہ کرے. اگر صرف یہی سبب ہے نا, یعنی آپ کے شوہر کی نہ دینداری میں مسئلہ ہے, نہ نماز میں, نہ حیا میں, کچھ نہیں, تو اللہ کی بندی آپ دیکھو اسے آپ کر کیا رہی ہیں؟ خلا مطلب آپ نکاح کا جو ایک عقد ہے, وہ ایک ہار ہے, وہ ایک بندھن ہے, صرف اس وجہ سے توڑ رہی ہو کہ وہ بندہ, میرا شوہر ایک حلال کام کرنے کے لیے جا رہا ہے جو ایک مستحب کاموں میں سے ہے. کچھ تو لیول ہونا چاہیے نا عقل کا, کہ آپ سوچو تو صحیح نا, کر کیا رہی ہو. پھر اس میں جو ایک اور جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ جو بتائے بغیر شادی کرنا, اس میں یہ آتا ہے کہ یہ تو ٹرسٹ, بندہ ہی ٹرسٹ وردی نہیں رہا. بتائے بغیر تو شادی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بتانا کس کو یہ مسئلہ ہے. یعنی آپ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں نا, آپ اس کو بتائے بغیر نہیں کر سکتے. باقی تو آپ کے اوپر لازم ہی نہیں ہے آپ کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ. جو شکر ہے یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا, ورنہ مجھے لگ رہا آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی بتانے یہ کئی لوگ بعد میں آپ کے شوہر ہوئے سامنے, یہ کئی لوگ میری بات کو وہ اسی تک کاٹ کے بیان کریں گے, چل آئے گا یہ. تو بہرحال ایک ویسے میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں, اور میں نے ایسا ہی کیا. آپ کسی بھی اپنی شادی کو چھپائیں نہیں, اس میں زیادہ مسائل ہو سکتے. کچھ لوگوں کی صورت میں ذرا کم ہوتے ہیں. تو شیخ جو بھائی آپ سے کہتے ہیں کہ شیخ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وائف بہت ریٹیلیشن کریں گے, میرا پہلا گھر بے سکونی کا شکار ہو جائے گا اور ہمارے لڑائی یہ وہ سارے بہت مسئلے ہونے شروع ہو جائیں گے, بٹ میں کرنا چاہتا ہوں اور میرا ایمان بھی تھوڑا خطرے میں پڑ رہا ہے اس حوالے سے, تو کیا کرنا چاہیے مجھے, پہلا گھر بچاؤں یا میں اس طرف؟ تو بھائی اس سلسلے میں نا یہ ایک بہت اہم سوال. اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے کہ اس بندے کے لیے وہ جس اسٹیج پہ بھی کھڑا ہے, دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے شادی کیا ہے؟ فرض, مستحب, مباح یا حرام؟ پہلی شادی ہو یا چوتھی شادی ہو, یہ 4 میں سے کوئی ایک ہو, سمجھ رہے, 4 میں سے ایک ہو. اگر اس کے لیے مباح ہے, اگر تو حرام ہے تو وہ شادی نہیں کرے گا, نہ پہلی کرے گا, نہ دوسری, نہ تیسری, نہ چوتھی. اگر اس کے لیے صرف مباح ہے نا, تو مباح ہونے کی صورت میں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہے. پھر یہاں پہ اگر نقصان زیادہ تو وہ نہ کرے. اگر مباح ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا بھی خطرہ, ایمان کا خطرہ ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کم از کم مستحب ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے فرض ہے. اگر فرض ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہ کرے, بسم اللہ کر لے.